बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। क्यों ना हम पहले वो बात कर लें जिसने मुकम्मल गेम चेंज की है, और उसके बाद मैं आपको ऐसी गुफ्तगू सुनाऊं, ऐसी चीज़ें दिखाऊं जिसको सुन के और देख के अगर आपने गौर किया तो आपके कानों पे आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये गुफ्तगू हो सकती है, और इसका मतलब क्या है वो आप समझ जाएंगे। मैं भी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो यहां पर सूरत हाल ये है कि जो ईरान है उसके मुतालिक सबके ही अंदाजे गलत साबित हुए हैं अब तक। जो भी ईरान ने करके दिखाया है और स्टैंड हुआ है उसके मुतालिक अगर मैं बात करूं, आपको बल्कि मैं खबर दिखा देता हूं, खबर से ही नाप लीजिएगा कि एक गैरतमंद कौम के हवाले से आपका दुश्मन भी मजबूर होता है ये बातें करने में। सबसे पहले आप सुनते हैं कि रशिया ने बोला कि ईरान को दाद देनी चाहिए कि वो अंदरूनी तौर पर तकसीम नहीं हुआ। यानी कि एक वाज़ेह चांस था कि जब आपके ऊपर इसराइल जैसा यानी कि रूथलेस मुल्क जो कहता है कि अगर आपने हुक्मरानी करनी है तो आपको जालिम बनना पड़ता है, जाबिर बनना पड़ता है। अगर आप एक दिन के बच्चे को सीने पे पिस्तौल रख के मां के सामने गोली नहीं मार सकते तो आप हुक्मरान नहीं बन सकते। ये नेतन्याहू का सोच है। यानी नेतन्याहू कहता है कि आपको बिल्कुल जालिम बनना पड़ता है, उसके बाद ही आप हुक्मरानी के काबिल होते हैं। वो और उसका मुल्क और अमेरिका टूट पड़ा जब ईरान के ऊपर, तो ईरान ने इस बात की कोई परवाह ही नहीं की, और आज भी वो कोई परवाह नहीं दिखा रहा। 100 दिन हो गए हैं धमकियों को, अगर आप ये नहीं करेंगे तो खंडर बन जाएंगे, आप सफाए हस्ती से मिट जाएंगे। एटम, दोनों एटम की ताकत है। लेकिन फिर मामला क्या है? एक तो रशिया ने बोला कि आप तकसीम नहीं हुए, तो जो कुछ हुआ था वो उसका मतलब ये हुआ कि मोसाद ने सही कहा था कि वो उनके लोग नहीं हमारे लोग थे। यानी कि मोसाद के एजेंट थे जो सड़कों पे आ गए थे और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसलिए कहा था अमेरिका ने कि फांसी मत देना, क्योंकि वो ईरानी नहीं थे, वो मोसाद के एजेंट थे। मोसाद ने वादे मान लिया था इसको। अब आप सुने वो जुमला कि जो दुश्मन अदा कर रहा है आपके लिए, डोनाल्ड ट्रंप कहता है ईरान ने जंग बंदी डील पर इत्तेफाक नहीं किया। बहुत बड़ा सच। वो गयूर है, ठीक है। यहां पर मसला यह आता है कि वो तमाम दुनिया के ममालिक जो गयूर हैं वो अपने फैसले ऐसे करती है, और जो गयूर नहीं है उनको अपनी ताकत का पता ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने सरेंडर करने का सोचा हुआ होता है पहले से कि हमें सरेंडर करना है। जैसे ही वो सामने आएंगे हमने अपने हथियार रख देने हैं, लड़ना नहीं है। बिकॉज अमेरिका के सामने हम नहीं लड़ सकते। हमारी जिंदगियों का दारोमदार अमेरिका से दोस्ती के ऊपर है। अगर हम जिंदा हैं तो उसके अंदर सबसे बड़ा कमाल जो है, ये हम लोग अल्लाह का भी नहीं मानते, नाउजुबिल्लाह। वो हमें कहा जाता है कि जी आपकी लाइफ लाइन जो है वो अमेरिका के हाथ में है। यानी कि आपके जो वेंटिलेटर्स में जो लगे हुए हैं, जो ऑक्सीजन लगी हुई है, वो अमेरिका से आती है। ये हमारे बड़ों ने हमें बताया कि आप लोगों ने इस बात को समझना है, ठीक है। तो वो हमारे दिमाग में बैठा दिया गया कि जी आपकी जो ऑक्सीजन है, आपकी जो गैस आ रही है, जिंदगी जो ऑक्सीजन चल रही है, ये अमेरिका के वजह से है। तो ये हमने सुन लिया और हम डर गए। हमें कहा ठीक है जी यही ऐसी होगा, क्योंकि हमारे बड़े कह रहे हैं। लेकिन यहां पर गयूर कौम कौन है? तो अमेरिकी सदर कह रहे हैं कि वो ईरान है, क्योंकि उसने हमारे सामने डट के खड़ा हो गया। अब मैं आपको बताऊं कि उन्होंने किस तरीके से, आपने स्टेप बाय स्टेप सुनना है, समझना है बात को, और फिर आपको मैं लेबनान जो गयूर कौम नहीं है या गयूर हुक्मरान नहीं है उनकी गुफ्तगू सुनाऊंगा। यहां पर सूरत हाल ये है कि एक गुफ्तगू होती है बिटवीन शहबाज शरीफ एंड ईरानी प्रेसिडेंट के बीच में। अब ये जो कॉल होती है ना, हमारी बेतहाशा कॉल्स हुई हैं ईरान के अंदर, रोज मान लीजिए रोज कॉल्स होती हैं। हमारे बेतहाशा टूर्स हुए हैं, तकरीबन हमारे जितने भी बड़े हैं वो सभी जा चुके हैं वहां पर, ठीक है। और कोशिश हम करते हैं कि, और हमें यकीन है कि ईरान बग नहीं है, तो हम लोग वहां बात करते हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है कि वो बात जो है वो लीक ना हो, इसलिए हम जाते हैं। वरना फोन ही कर लें, वरना जूम कॉल कर लें, ठीक है ना, क्या व्हाट्सएप कॉल कर लें, क्या मसला है। लेकिन हम जाते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि हमारी कॉल वो ना हो। लेकिन एक आम फोन कॉल के ऊपर तो हम बिल्कुल भी फालतू बात नहीं करते, हम एहतियात करते हैं। हमें पता होता है कि कम से कम हम तो बग हैं। जो पाकिस्तान है उसके जो भी टेली कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो भी हमारे मामलात हैं, ये तमाम के तमाम अमेरिका में सुने जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम नहीं बच सकते। एक आम फोन कॉल के ऊपर हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ ईरान से, और वो कहता है बातचीत यह होनी नहीं थी, मगर उसने बातचीत डाल दी
کہتے ہیں کہ جی اگر ہم پر پریشر ایسا ہی رہا جیسے پریشر ہم پر ڈالا جا رہا ہے، اگر ہم کو ہمارے پیسے واپس نہیں ملے، اگر ہمیں دھمکیاں ایسے ہی ملتی رہیں، اگر حالات یہی رہے اور ہم کسی معاہدے تک نہیں پہنچے، تو ہم ایٹمی دھماکہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اب یہ جملہ جو ہے نا، یہ بڑا معنی خیز تھا، ایسا کچھ جملہ بولا گیا، کیونکہ میرے پر ریکارڈنگ نہیں ہے، لیکن ایسا کچھ جملہ بولا گیا، یا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایٹمی دھماکہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، یا ہم ایٹم بم بنانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ مطلب ہمیں یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑے گا، کسی ملک کے اوپر مار کے نہیں، اپنے ملک میں تجربہ کرنے کی بات کر رہے تھے، ہم تجربہ کر لیں گے۔ تو تجربہ کرنے سے پہلے ان کے پاس اس ٹائم ایٹم بم موجود ہے یا نہیں ہے، اس میں ابہام رکھ رہا ہوں، آئی ہیو نو آئیڈیا۔ لیکن جو انرچ یورینیم موجود ہے اس کے مطابق اگر وہ بہت لمبا ٹائم لیتے ہیں تو 2 ہفتے، اگر وہ جلدی کرتے ہیں تو 1 ہفتہ، اگر وہ اور جلدی کرتے ہیں تو 3-4 دن کے اندر بھی کام کر سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر ایٹم بم کے حوالے سے عالمی میڈیا کے اندر پاکستان کا نام آتا ہے مگر ہم ہیں نہیں، نارتھ کوریا کا نام آتا ہے، 50% چانسز ہیں، اور سب سے زیادہ نام آتا ہے رشیا کا، کیونکہ 70% چانس ہے کہ رشیا نے کیا ہے، لیکن وہ اس لیے زیادہ اس کا نام آتا ہے کیونکہ یہ جو وار ہیڈ کا معاملہ ہے نا، وہ رشیا سے جوڑا جاتا ہے کہ رشیا نے ہیلپ کی ہے۔ چائنا کا نام بھی آتا ہے جتنا ہمارا نام آتا ہے، لیکن رشیا کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جی وار ہیڈ جو گئے وہ ہے ہی رشین، یعنی کہ اب اگر وار ہیڈ رشین گئے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ ہم نے پھر اس میں سپورٹ نہیں دی، پھر وہ رشین پہ ہی آ رہی ہے بات۔ لیکن اگر رشیا نے ہیلپ کی ہے تو کوئی رشیا کچھ نہیں کر سکتا، سمپل سی بات یہ ہے، کیونکہ اگر اسرائیل کے پاس ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ امریکہ سے سو کالڈ چوری ہوا تھا۔ اچھا میں یہ نہیں مانتا، میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ نے اس کو دیا ہوگا، یہ میرا بلیو ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی یہ امریکہ سے چوری ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، فارمولا بھی چوری ہوا، یورینیم بھی چوری ہوا، سب کچھ چوری ہوا، اور وہ اسرائیل میں ایٹم بم کی صورت اختیار کر گیا، اور آج اس کے پاس 90 ایٹم بم ہیں، امریکہ سے چوری ہوا۔ اچھا بہرحال وہ کوئی مانے یا نہ مانے، میں تو نہیں مانتا، میں کہتا ہوں کہ آپ نے اس کو دیا، تو رشیا پہ بات آ رہی ہے کیونکہ وار ہیڈ بھی اسی کا استعمال ہو رہے ہیں، ٹیکنالوجی اسی کے لگ رہی ہے۔ اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ایٹم بم ہے تو وہ دھماکہ کر کے اعلان کر دیں گے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے ہمارے سر پہ ایک مصیبت توڑی ہوئی ہے کہ ایٹم بم نہیں بنانے دیں گے، تو وہ تو ہم کر رہے ہیں۔ اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایران نے ایک بات کی ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اور اس کے بعد جو باتیں اور ہوں گی وہ بتا دوں میں آپ کو۔ وہ یہ ہے کہ رات کو بھی انہوں نے اٹیک کیا ہے کشم کے اندر اور گورک میں۔ جیسے ہی انہوں نے ایرانی ریڈارز تنصیبات پر امریکی فوجی بمباری کی، جو کہ انہوں نے نشر بھی کر دی رات آج دن کو، تقریباً 4 گھنٹے پہلے، جب میں ریکارڈنگ کرنے سے پہلے میں نے دیکھا، تو اس کے فوراً بعد ایران نے جو ہے تقریباً ڈبل بمباری کی ہے ان کے۔ اچھا میں ایک بات انفارم کر دوں یہاں پر، بہت ضروری ہے کہ جیسے ہم یہ بات بلیو کرتے ہیں نا کہ حزب اللہ کی لڑائی ہے اسرائیل کے ساتھ، تو اسرائیل کہتا ہے کہ میں حزب اللہ سے لڑ رہا ہوں۔ ابھی خبر دوں گا کہ ایسا نہیں ہے، خبر دوں گا، ابھی تھوڑا سا ویٹ میرا کیجئے گا۔ تو لبنان پہ بمباری نہیں کرتا ہوں میں، حزب اللہ پہ بمباری کرتا ہوں، یہ بات ہم مان لیتے ہیں نا، اس بات کو دنیا مان لیتی ہے۔ تو لبنان پہ بمباری نہیں کرتا ہوں، حالانکہ اس نے بیروت پر بم مار دیے ہیں، اس نے ساؤتھ لبنان تباہ کر دیا ہے، لیکن وہ کہتا ہے یہ تباہی مانی جائے حزب اللہ کے اوپر۔ ایسے ہی ہم مانتے ہیں کہ بحرین پہ بمباری جو ہوئی ہے آج رات، جو صبح ارلی مارننگ ہوئی ہے، اور جو کویت پہ بمباری ہوئی ہے، جو ایران کرتا ہے، جو اس نے تصاویر جاری کی ہیں، وہ امریکن فوجی اڈوں پہ کی ہے، اس کا تعلق کویت اور بحرین سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی بحرین پہ حملہ یا کویت پہ حملہ کے اوپر ہم مذمت کرتے ہیں، تو یہ یہاں پر بھی آپ یہی بولیں نا کہ امریکہ کویت کے اندر امریکن فوجی اڈوں پہ ہم جو ہے اعتراض کرتے ہیں، یا بحرین کے اندر ہم جو 5th فلیٹ کے اوپر اٹیک ہوا ہے یو ایس اے کے، اس کو ہم مذمت کریں، کھل کی پوری مذمت کریں نا۔ بحرین پہ حملہ تو نہیں ہوا، اس کی تو 5th فلیٹ پہ حملہ ہوا ہے جہاں پر امریکن فوجی اڈا ہے مکمل طور پر، وہاں تو بحرینی آتا ہی نہیں ہے، وہاں تو بحرینی کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا ضرورت تھوڑی جانے کی پرمیشن نہیں ہے، وہ زمین امریکن زمین مانی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ بات کہنا کہ وہ زمین پہ اٹیک کرتا ہے، اس کو ہم نے اس طرح نہیں ماننا۔ یہ اٹیکس ایران نے امریکہ پہ کیے ہیں، لیکن اب وہ بات آگے بڑھ رہی ہے، کیونکہ جو بات آگے بڑھ رہی ہے وہ بڑی خطرناک ہے، اور آپ کو تھوڑا سا اس طرف لے جاؤں۔ بات چیت کے لیے جو بات ہو رہی ہے اس میں یہ ہے کہ جو ان کے سینئر آفیشل ہیں محسن رضائی، انہوں نے CNN کو انٹرویو دیا ہے،
اور وہ جو انٹرویو ہے نا اس کے بارے میں جو ان کے اپنے مبصرین ہیں وہ کہتے ہیں everyone was senior military advisor to Iran supreme leader, chilling interview to CNN. ٹھیک ہے نا, بنداس انٹرویو دیا اس نے کہا سب سے پہلے 24 ارب ڈالر ٹیبل پہ رکھیں. اب یہ ایران کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, ٹیبل پہ رکھیں اپ فرنٹ اینڈ ان ریٹرن کیپ ہارموز اینڈ چارجز فیس. تو جو میں نے ٹول لگایا ہے اسے قبول کر لیں. یہ دو باتیں کریں. ایران ٹرمپس ویتنامس دا چوائس. اب مجھے بتائیے کہ پتہ کیا کہہ رہا ہے یہ ان کے جو رابرٹ پاپ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے یہ ویتنام بنا ہوا ہے, مطلب آپ جنگ ہار چکے ہیں, آپ کو 24 ارب ڈالر پہلے دینا ہے. تو اس کے لیے جو ان کے لیڈر ہے نا محسن رضائی, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے سر پہ آپ احسان نہیں کریں گے, یہ ہمارے اپنے پیسے ہیں جو ہم آپ سے لے رہے ہیں. آپ نے ڈکیتی مار کے, چوری مار کے, ڈاکو بن کے یا کالا سام بن کے جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے صرف اس پیسے کو چھوڑنا ہے تو ہمارے. اس کے بعد آپ ہمارا ہارموز کے اوپر حکمرانی کو قبول کریں گے, ٹول ہم ریسیو کریں گے, اس کو آپ قبول کریں گے. ادروائز پہ آ جائیں. کہتے ہیں کہ if the war continue and the naval blockade is not lifted, we will drag the war to the Indian Ocean, the Bab el-Mandeb Strait, the Red Sea and the Mediterranean. سب بند کر دیں گے. یعنی کہ ابھی کہہ رہے ہیں 20% بند ہے, تو یہ 80% بند ہو سکتی ہے. آپ کی تجارت بند کر دیں گے, آپ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے. میڈیٹرین بند کر دیں گے, ہم آپ کا ریڈ سی بند کر دیں گے, انڈین اوشن بند کر دیں گے, آپ کی تجارت بند کر دیں گے. جب لڑائی کرنی پھر پوری کریں گے کہ وی ول گیو اندر جو وار اٹیکنگ کے حوالے سے ہے امریکن بیسز, امریکن ول ڈیفینیٹلی سفر مچ گریٹر لاسز, امریکہ لاسز ول بی ویری ہیوی. تو اس ٹائم اگر آپ حالات دیکھیں تو آپ نے تو اس قابل بھی نہیں چھوڑنا نا امریکہ کو کہ وہ اس جنگ تو کہے نا کم از کم, کیونکہ جنگ کے اختیارات چھین لیے گئے ہیں. اب وہ جنگ ایران کے خلاف نہیں لڑ سکتے, وہ جنگ کہتے ہی نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں ہم آپریشن کرتے ہیں. رات کو آپریشن ہوا ہے, جنگ نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپریشن نہیں ہوگا, اب جنگ نہیں ہوگی. تو یہاں پر آپ مجھ سے سوال کریں گے, آپ بولیں گے کہ کیا ایٹم بم بنا لے گا ایران؟ دیکھیں میں آپ کو صرف ایک بات کر رہا ہوں, آپ تمام لوگ جو ہیں ذہین ہیں, آپ تمام لوگ پڑھنے والے ہیں, سننے والے ہیں, سنتے ہیں, پڑھتے ہیں. اگر یہ ایٹم بم نہ بنائے, اگر یہ اپنے بھیانک خطرناک ہتھیار نہ بنائے تو کیا ہوگا؟ یہ اسٹڈی تو کی ہوگی نا ایران نے, آپ نے بھی کی ہوئی ہے. لیبیا, ٹھیک ہے, لیبیا وہ ملک ہے جس نے پاکستان کو ایٹم بم بنانے میں ہیلپ کی, فائنینشیل ہیلپ کی, لیکن ہیلپ کی. سعودی عرب کی بھی مہربانی ہے اور لیبیا کی بھی ہے مہربانی ہے, لیبیا کی زیادہ مہربانی ہے. کبھی اگر آپ مجھے بولیں گے تو آپ کو میں ہسٹری سنا دوں گا پوری کرنل قذافی کی. سیریا آپ کے سامنے ہے, لیبیا, سیریا اینڈ عراق. عراق کے پاس کیا نہیں تھا؟ دا ماس ڈسٹرکشن, ٹھیک ہے نا. ایٹم بم کیا چیز ہے؟ اس کے پاس ویپن آف ماس ڈسٹرکشن تھے, اس کے پاس کیمیکل ویپنز تھے. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ عراق کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے, لیکن ایران امریکہ کے دھونس میں آ کے, اس کی دھمکی میں آ کے کہ یہاں سے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہٹا دو, اس نے ہٹا دیے. یہاں سے کیمیکل ویپن ہٹا دو, یہاں سے یہ ہٹا دو, یہ ہٹا دو. اور عراق کرتا رہا, اور سیریا کرتا رہا, اور لیبیا کرتا رہا. اس کے بعد صدام حسین کو عید والے دن لٹکایا گیا, اس کے بعد کرنل قذافی کو گھسیٹ گھسیٹ کے مارا گیا, اس کے بعد سیریا کے 4 ٹکڑے کیے گئے اور خود آ کے بیٹھ گیا. تو یہ تو ہسٹری ہے امریکہ کی کہ جس نے بھی اس کی بات مان لی کہ آپ ایٹم بم نہیں بنائیں گے, آپ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن نہیں بنائیں گے, آپ خطرناک ہتھیار نہیں بنائیں گے. اس کے بعد لیبیا, سیریا, عراق کو پڑھ لے, انجام پڑھ لے. اگر ایران کو شوق ہے وہ بننے کا تو چوتھا ملک ایڈ ہو جائے گا, اگر شوق نہیں ہے تو اس کو وہ کام کرنے پڑیں گے جو امریکہ نہیں چاہتا. اب آ جائیے دوسری خبر کے اوپر, وہ بھی بہت ضروری ہے, غور سے سننے والی ہے. آپ نے غور سننی ہے. میں آپ سے سوال کروں گا, اس کے بعد میں ایکسپلین کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ آپ خبر پڑھ رہے ہیں کہ لیبنیز آرمی سیز, لیبنی آرمی پہلی بار کہہ رہی ہے, آپ سن رہے ہیں, several troops including an officer killed in Israeli strike. several کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے ہمارے فوجی جوان جو لبنان کے فوج تھی, اور انکلوڈنگ آفیسر جو کہ کرنل رینک کا تھا, اس کو اسرائیل نے, نام لکھا ہوا ہے اسرائیلی اسٹرائک, اسرائیل نے مار دیا. ٹھیک ہے, اب تو یہ بات کنفرم ہے نا کہ وہ حزب اللہ نہیں تھے. آپ نے فوجی گاڑی پہ اٹیک کیا اور آپ نے لبنان کی فوج مار دی ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ کا اپنا میڈیا کیا بول رہا ہے وہ بھی سنا دوں میں آپ کو کہ تسلی ہوتی رہے آپ کو, اور وہ یہ ہے کہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ رپورٹس ان لبنان ایٹ لیسٹ 6 killed and over 4 wounded following an air strike on building in village near
جو سیڈان ہے. اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ لبنان کے اندر آپ نے ایک بلڈنگ کے اوپر بمباری کی, آپ نے بے گناہ 6 لوگوں کو شہید کر دیا اور 4 کو زخمی کر دیا, بلڈنگ میں بمباری ہوئی ہے, تو آپ کم بتا رہے ہیں. مطلب یہ ہوا, گھر نہیں ہے نا, یہ بلڈنگ ہے. اب بلڈنگ کے اندر صرف 6-8 افراد تھے, یہ میرا دماغ نہیں مان رہا ہے. اگر آپ دماغ مان رہا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اب ان تمام باتوں میں جو لبنان میں ہو رہا ہے, آپ کی فوجی کو مارا جا رہا ہے, آپ کی عوام کو مارا جا رہا ہے, ایئر اسٹرائکس ہو رہی ہیں, تو مطلب یہ ہوا کہ یہ مجھے مت کہہ دیجیے گا کہ وہاں پر کوئی جنگ بندی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو ایک کلپ 15 سیکنڈ کا سنا رہا ہوں, آپ سنیے گا, اس کے بعد میں اس کے اوپر آؤں گا اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا سمجھ میں آیا آپ کو اور کیا میں آپ کو بتانے والا ہوں. سنیے گا غور سے. اب آپ نے سن لیا, آپ یہاں پر ویڈیو کو پوز کیجئے اور مجھے وہ پوائنٹ بتائیں جو آپ کے دل کو لگا ہے, برا لگا ہے, آپ کو غصہ آیا ہے, وہ جملہ لکھ دیجئے آپ لوگ. ٹھیک ہے, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خبر جب آتی ہے تو اس کو آپ نے کس اینگل سے غور کرنا ہے. خبر تو آپ کے پاس ہیڈ اینڈ چھپ کے آ جاتی ہے اور آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ مطلب لے لیجئے. تمام کا تمام دنیا کے اندر جو میڈیا ہے وہ 80% بکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یا بکا ہوا ہے, یا وہ اینگلنگ کرتا ہے, یا وہ آپ کی دماغ برین واشنگ کرتا ہے, یا اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیجئے, مجھے نہیں پتا, مگر 80% میڈیا جو ہے, اور اگر کوئی میڈیا آزاد نہیں ہے تو اس کو بھی توڑ مڑوڑنا ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہوتا کہ جو آپ سے کہتا ہے کہ جی آپ نے وہی خبر دینی ہے, ایسی خبر دینی ہے, یہ خبر نکال دیں, یہ خبر ڈال دیں. تمام کی تمام ایڈیٹنگ, تمام کی تمام فورس اوپر سے استعمال ہوتی ہے, تب خبریں نکلتی ہیں. اب یہ خبر جو آپ نے سنی ہے, یہ ہے صدر لبنان کا, جس کے آپ کو میں بتا دیا کہ اس کے ملک کے اوپر بمباری ہو رہی ہے, اس کے فوجیوں کو مار دیا گیا ہے اور تمام چیزیں ہو رہی ہیں, اور وہ کہہ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ مجھے بارگیننگ چپ کی طرح استعمال کر رہا ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لبنان میرا ملک ہے, لبنان کے لوگ ہمارے لوگ ہیں, ہمارے گھر تباہ ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے بات کرنے کے. یہی آپ نے سنا ہے, لیکن آپ نے شاید وہ بات مس کر دی جو بات آپ کو میں سنانا چاہ رہا تھا. 5 سیکنڈ لوں گا, دوبارہ سن لیجئے تاکہ میں کو انفارم کر سکوں. To sit and talk. No other way to solve this problem and to save what's left except through negotiation and diplomacy. ٹھیک ہے, ٹو سیو وٹ لیفٹ. بڑا آسان سا معاملہ ہوتا ہے کہ میں تیار ہوں اسرائیل کو زمین دینے کے لیے. ٹھیک ہے نا, اینڈ وی ہیو ٹو سیو وٹ لیفٹ. مجھے بچانا ہے وہ جو رہ گیا ہے, جو وہ لے چکے ہیں وہ میں واپس نہیں لینے لگا. یہ میرا پیغام حزب اللہ کو ہے. کیا آپ تمام لوگوں نے اس چیز کو ایسے ہی محسوس کیا تھا؟ کیا آپ نے ان تمام خبروں کو لینے کے بعد جو میں نے آپ کو دی ابھی, یہ ایسا ہی محسوس کیا تھا کہ یہ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ جو لتانی ریور سے پہلے کا علاقہ ہے جہاں پر حزب اللہ کی حکومت ہے, الاؤ می ٹو سے, جو اس کے بعد پار کر کے جو وہ آگے بڑھ گئے ہیں 5 کلومیٹر, جہاں پر وہ قلعہ ہے, ٹھیک ہے, جہاں تک وہ آ گئے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ جا چکا ہے. اینڈ وی ہیو ٹو سیو وٹ لیفٹ. جو رہ گیا ہے اس کی حفاظت میرا کام ہے, جو چلا گیا ہے اس کی حفاظت میرا کام نہیں ہے. تو جتنا وہ لے رہا ہے اسرائیل, اس کو لینے دیجئے, اس کے اوپر جنگ مت بنائیں. ٹھیک ہے, آسان سا حل ہوتا ہے, دشمن کو زمین دیتے رہیے, دشمن کے سامنے لیٹ جائیے, جو وہ کہے مانتے رہیے, جو وہ آپ کو حکم دے بجا لائیے. لڑائی کہاں ہوتی ہے, اس گنجے کی طرح بن جائیے. آپ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ کی لڑائی ہو سکتی نہیں ہے. لڑائی کب ہوتی ہے؟ حزب اللہ کی طرح کوئی غیرت مند کھڑا ہو جائے تو لڑائی ہو جاتی ہے. اس قسم کا کوئی صدر کھڑا ہو جائے, بات ختم ہے, زمینیں لیتے رہو, بیکاز ہی ہیز ٹو فیس وٹ لیفٹ. سیریا بھی یہی کہتا ہے, عراق بھی یہی کہہ رہا ہے, ابھی لیبیا بھی یہی کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو رہ گیا بچاؤ اس کو. سیریا کے اندر کتنی حکومتیں ہیں,
سوڈان میں کتنی حکومتیں ہیں, دے آر فیسنگ وٹ لیفٹ. تو لیبیا بھی کہہ رہا, لبنان بھی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اب جو بچ رہا ہے, یعنی کہ یہ صرف اور صرف بیروت کی بات کر رہا ہے کہ جہاں میری حکومت ہے, جہاں مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے کہ وہاں بمباری نہیں ہوگی, تو اس کی ڈیوٹی صرف بیروت کو بچانے کی ہے بس. باقی جو وہ لے رہا ہے گریٹر اسرائیل میں شامل کرے اس کو لے لے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں, اللہ حافظ.